سے زیادہ ہو گئے ہیں، فیصلہ کر کے بھولیے گا اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا۔ تقریر سننے کا آپ کا مزاج ہو رہا ہے نا، طبیعت ہو رہی ہے، تو جس انداز سے آپ سن رہے تھے اسی انداز سے سنیں گے، اس انداز سے سنیں گے تو کیسے سفر مکمل ہو پائے گا؟ مکمل جذبہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ تو بالکل ایسے سوکھے ہوئے ہیں کہ جیسے مئی جون کے اندر جب بارش نہیں ہوتی ہے تو کھیت سوکھ جاتا ہے۔ یہ سوکھنے کا وقت نہیں ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک ہے، یہاں تو سوکھے ہوئے لوگوں کو خوشحالی عطا فرما دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپریٹر صاحب ہیں یا چلے گئے؟ اس کو تقریر کے حساب سے کیجیے، فری کیجیے تھوڑا سا اس کو۔ اور یہ جو آواز آ رہی ہے میں تو نہیں جانتا بہت زیادہ، سوسو کی جو آواز آ رہی ہے اس کو آپ بند کیجیے۔ کیا بولتے ہیں شاعر صاحب؟ اسلام بھائی کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں بیس بڑھا کے تھوڑی سی آواز بھی بڑھا دیجیے گا ہو جائے تو، کیونکہ آج میں دبا ہوا ہوں، یہ غالب ہے۔ پورا دن ہو گیا سفر کرتے ہوئے، رات احمدآباد شریف کی سرزمین پہ تھا۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، گجرات، تو صبح ہی صبح فلائٹ پکڑ کے ادھر آنا پڑا، کیونکہ وعدہ کیا تھا تو وعدے کی تکمیل بھی ضروری ہے۔ تھوڑا سا میں آرام نہیں کر پایا ہوں، آپ نے مکمل آرام بھی کیا ہے، تو مکمل سپورٹ آپ کی ہونا چاہیے تاکہ سفر آسانی سے پورا ہو جائے اور بارگاہ غوثیت میں ہم سب کی حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب اجازت دیں مجھے اگر تو میں شروع کر دوں۔ منبر رسول پہ تشریف فرما علماء ذوی احتشام، حفاظ اکرام، قرۂ نظام، نقیب اجلاس، شاعر اسلام، بالخصوص حضرت مولانا سلمان مرکزی صاحب، جناب اسلام نظامی صاحب و دیگر ارباب ملت، ان کے نام میرے ذہن میں نہیں ہے۔ حاضرین بزم، پردہ نشی اسلامی ماں اور بہنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، خصوصا على سيدنا ومولانا ومأوانا سند الأولياء قطب الأقطاب عبد القادر الجيلي، وأولياء أمته أهل التقى والرقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله
कामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमान मदद आमीन बोले कादरी अन्नारे या गौसे आज़म बी सनम दमज़ शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम बी सनम कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत उलमा के वास्ते थोड़ा सा इनको दे दीजिए। मैं सबसे पहले दुआ करता हूँ कि मौला ताला कमेटी के जो हजरात मोहल्ले के जो अफराद इस महफिल पाक में हिस्सा ले रहे हैं जिस तरीके से भी हिस्सा लिया हो मेहनतें की हो रब्बे कदीर इन सब की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब की हाजिरी को बारगाह गौसियत में शरफ कबूलियत के बाद ज़रिए नजात बनाए। काफ़ी देर से आप तशरीफ फरमाए आपने हज़रत मौलाना सलमान मरकजी साहब की तकरीर भी समाअत की। इस्लाम निज़ामी साहब जो हैं उनकी नात खानी और मकबत भी आपने समाअत की। उसके पेशतर भी बहुत सारे अफराद यहाँ हैं जिन्होंने अपनी अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश किया होगा और रब्बे कदीर सबकी बारगाह सबकी खिराज को सबकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब मेरे पास वो आवाज़ तो नहीं है जो आवाज़ आप अभी समाअत कर चुके हैं, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों में मिस्र की एक बूढ़ी भी गई थी, आज भी तारीख में नाम उसका आता है। तो मैं चाहता हूँ कि आला हजरत के इस मिसरे पर अमल कर लिया जाए। चल लिखा लाए सना खानों में चिढ़ा के सर नहीं लाएंगे ज़बान अब ज़बान छिड़ेगी ना इंशाअल्लाह, तो फिर उसके बाद आपका चेहरा देख के मुक्तदा को देख के मुक्तदी भी बोल जाता है। उनका मांगता उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते उनका मांगता आवाज आना चाहिए। इसलिए कि मैं उस डर के बनता होने की बात कर रहा हूँ जिसके लिए कुरान कहता है व अम्मा साइला फला तनहर। अल्लाह फरमाता है मांगने वाला आए तो महबूब झिड़कना नहीं। बद अकीदा ने किसी सुन्नी आम आदमी का हाथ पकड़ के पूछ लिया नबी से मांगते हो? इसने उलमा से सुना था, माँ बाप की तरबियत के जरिए पता था सरकार से मांगना चाहिए। आला हजरत के अशार की रोशनी में थोड़ा गौर कीजिएगा मेरी तरफ और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उठक बैठक मत कर दे, नशिस्तो बर्खास्त बिल्कुल ना हो, बल्कि नशिस्त ही नशिस्त होना चाहिए। जहां बैठ गए हजरत ख्वाजा के ओठों की तरह बैठे ही रहना। जो है हमारे किसी सुन्नी का हाथ पकड़ा, किसी बदअकीदा ने कहा नबी से देते हैं तो मांगता है, कितना देते हैं नबी? इसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कायनात दरे मुस्तफा से पला करती है। अकीदे की बात कर रहा हूँ इसलिए जुमले भी अकीदत भरे हैं, सुभान अल्लाह भी अकीदत भरी होना चाहिए। और जब अकीदत में आदमी बोलता है तो फिर आला हजरत की जबान में यूं कहता है क्यों रजा आज गली सूनी है उठ मेरे धूम मचाने का। और फरमाइएगा जरा इधर हमारे सुन्नी से पूछने लगा नबी कितना देते हैं? नबी कल भी देते थे, आज भी दे रहे हैं, कल भी देंगे।
کہا ختم نہیں ہوتا. اس نے کہا لا ختم نہیں ہوتا. تو کہنے لگا نبی کے پاس ختم نہیں ہوتا, کتنا خزانہ ہے. ہمارا سنی بولا چلتے ہیں مولانا سلمان کے پاس. ان کے پاس لے کر کے آ گیا بطور تمثیل. لانے کے بعد کہنے لگا حضرت مفتی فاروق صاحب علیہ رحمہ کے بیٹے کے پاس لے کر کے آ گیا. نام میرے ذہن میں نہیں ہے. مولانا نوید صاحب کے پاس لے کر کے آیا. انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ کہتا ہے نبی کتنا دیتے ہیں, خزانہ کم نہیں ہوتا. ہماری جیب میں 50 روپیے تھے. نعت پڑھنے والے نے نعت پڑھی, 5 شعر پر 10 روپیے دیے نا تو 50 ختم ہو گئے. جیب خالی ہے, اب دے تو دے کیا. لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کتنا دے رہے ہیں؟ کل بھی دیا تھا, آج بھی دیا ہے. ابو ہریرہ کو مصطفیٰ دیتے ہیں, ابو بکر کو مصطفیٰ نے دیا ہے, عمر کو مصطفیٰ نے دیا ہے, عثمان کو غنی مصطفیٰ نے بنایا ہے, سکندر رومی کو اگر ملا ہے تو درے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. سلیمان علیہ السلام کو اگر بادشاہت و سلطنت ملی ہے تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے. ہم نے کہا آقا کریم خزانہ کم نہیں ہوتا. وہ کہنے لگا کتنا ہے جو کم نہیں ہوتا. انہوں نے کہا چل حدیث صحیح سناتا ہو. میرے نبی فرماتے ہیں انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض واللہ لانظر الی حوصلان وانما انا قاسم واللہ یؤتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے مسجد کے امام صاحب نہ دیکھا ہو تو 5 منٹ کا انٹرویل کر لیتا ہوں, میں بھی دیکھوں گا آپ بھی دیکھیں. اور جنہوں نے اپنے پیر میں جوتا پہن رکھا نکالے اس کو, کم سے کم اتنا تو سلیقہ ہونا چاہیے کہ ہم بیٹھے کا. حدیث میں آتا ہے کہ جب تم کھانا کھانے بیٹھو فخلعوا نعالکم, تو اپنے جوتے اتار لیا کرو, جوتیاں اتار لیا کرو. ہم نے کہا آج کھانا کھانے نہیں بیٹھے ہو, کھانا دینے والے مصطفیٰ کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہو. جس کے در کی بات بریلی کے امام اگر کرے تو یوں کرے, خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو. توجہ ہے. اور اس کے بعد مفتی اعظم کہیں تو یوں کہیں کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا. اونچا بولو پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. ہمارے سنی سے کہنے لگا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کتنا دیتے. حضرت نے حدیث سنائی. سنانے کے بعد کا ہم بتاتے ہیں میرے نبی نے فرمایا انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض, مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں کنجیاں تالیاں عطا کر دی گئی ہے. محبت سے بولیے گا. ہم نے کہا سرکار فرما رہے چابیاں مجھے دی گئی ہے. آپ جانتے ہو تالا بھی وہی کھولتا ہے جس کے پاس چابی ہوا کرتی ہے. آگے بڑھے. واللہ لا انظر الی حوضلان, خدا کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھوں. اس نے کہا مولانا سلمان کے گھر گئے, سوچا کہ لاؤ اچھا گھر بنا, چپل اتار, ارے حضرت آئیے اپنا ہی گھر. سنی کا لفظ اپنا نے اپنائیت کو بتا دیا نا کہ گھر کسی اور کا نہیں, ہمارے ہی, ہماری ملک میں ہم ہی اس کے مالک ہیں. سرکار نے فرمایا بلا تشبیہ و تمثیل, خدا کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے اندر کو کیوں کی, میں اس کو کھینچوں, ہے نا, کتنا کسی قوت اس کے پاس ہونا چاہیے. توجہ ہے. ضرورت کے لیے نماز نہیں روکتی ہے تو میں کیا کروں, اللہ سلامت. توجہ ہے نا آپ کی. مسکراہٹ غائب تو نہیں ہو گئی, مسکرائیے اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ بولیے تاکہ دو سنت کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام بھائی بتا دیجیے ان کو کرنا کیا ہے, کر دیا نا پھر. اللہ سلامت رکھے آپ کو. نام بھیا کیا ہے آپ کا؟ توفیق بھائی. اللہ کرے نا توحید, ایسی توحید, وحدانیت, یکسانیت اور اکیلا پن ہو آپ کے مائک میں. جتنوں نے پڑھا ہے اس سے پہلے ایسی سیٹنگ نہ ہو جو سیٹنگ آپ نے میرے نمبر پہ کی. بالکل اکیلی ہونا چاہیے. ہاں سمجھ گئے آپ. توجہ فرمائیے ذرا ادھر. سرکار نے کیا فرمایا, خدا کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کوثر کو, اونچا بولو. آپ کے برابر میں کچھ رہتے ہیں سڑیل لوگ, سمجھ گئے, ہم شیعہ ہیں. ہم نے کہا بے بدبخت تو شیعہ نہیں تو رافضی ہے. بے شک بے شک بے شک. اور تیرے تعلق سے میں نہیں,
मौला कायनात ने पहले ही बता दिया। बेशक बेशक जिसकी मोहब्बत का दावा करते हैं वही इनकी पोल खोल कर गए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। किताब का नाम नोट कर सकते हो तो करो। किताब का नाम है अस्सवाइकुल मुरिका फी रद्दी अला अहलिल बिदअ व ज़ंदका। लिखने वाले अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं मुक़द्दम तहक़ीक़ के अंदर आप फरमाते हैं कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक बार इरशाद फरमाया, जरा गौर करना, सरकार ने इरशाद फरमाया यज़हरु फी उम्मती फी आखिर ज़मानी कौम युसम्मून राफिदा यरफदून इस्लाम फक़्तुलूहुम फ़इन्नहुम मुशरिकून। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अली, हाय रावी भी हजरत अली है। सरकार हजरत अली से कह रहे हैं ए अली मेरी उम्मत में आखिर वक्त में, मेरी उम्मत में आखिर जमाने में, मेरी उम्मत में आखिर वक्त में, आखिर टाइम में एक कौम पैदा होगी जिसका नाम राफजी होगा, राफजी होगा, राफजी होगा। हजरत अली से सरकार ने फरमाया यरफदून इस्लाम, ये इस्लाम को छोड़ देंगे, इस्लाम इनके करीब नहीं होगा और ये इस्लाम के करीब नहीं होंगे। अब आप कहेंगे इस्लाम किसके करीब है? हम कहेंगे इस्लाम उसी के करीब है जिसने बरेली वाली की ज़बान में ये कहा है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर लज्म है, अल्लाह है, इकरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सहाबाए किराम, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैज़ाने ताजुल शरिया, फैज़ाने ताजुल शरिया, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्होंने फंडा बना रखा है, अली को मानो, अबू बकर को छोड़ो, अली को मानो, उमर को छोड़ो, अली को मानो, उस्मान को छोड़ो। इतने बदबख्त किस्म के होते हैं। इमाम आजम के जमाने में एक राफजी था, कहने लगा मोहम्मद अरबी, जनाबे मोहम्मद अरबी लोगोना फिदा अलैहि अफदलुस सलाती व तस्लीम। कहने लगा सरकार ने जनाबे मोहम्मद अरबी ने मालूम है क्या किया है? कहने लगा इन्होंने अपने 2 बेटियों की शादी यहूदी के साथ की थी। बोलो माअज़ल्लाह। यानी उसने दबे अल्फाज में किसको यहूदी कहा? बोलो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। इसलिए कि सरकार की 2 बेटियां किसके निकाह में थी? बल्कि 2 ने किया, 2 बेटियां सरकार अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई। इसलिए एक बेटी निकाह में थी तो एक नूर मिला, दूसरी बेटी निकाह में थी तो दूसरा नूर मिला। तो आला हजरत ने भी कह दिया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हमने कहा 2 नूर मिलेगा, तो इसलिए हजरत उस्मान गनी का नाम भी ज़ुन्नूरैन हो गया। बल्कि सरकार ने फरमाया कसम खुदा की, अगर मोहम्मद के पास 40 लड़कियां भी होती और एक लड़की इंतकाल कर जाती, मोहम्मद अरबी दूसरी दे देते। उस्मान के निकाह में कहा तीसरी देता, चौथी देता, यहाँ तक के 40 बेटियों को उनके इंतकाल होने के बाद यके बाद भी गए उस्मान गनी के निकाह में देता चला जाता। हजरत इमाम आजम का दौर है। एक बदबख्त राफजी कहता है इमाम आजम अबू हनीफा ने सुना, वो कह रहा है कि सरकार ने 2 बेटियों को एक यहूदी के निकाह में दिया था। इमाम आजम जिनकी अक्ल को दुनिया सलाम करे, जिनकी फहम फिरासत को इमाम शाफई ने तस्लीम किया हो, जिनकी अक्ल को इमाम अहमद इब्ने हंबल ने एक्सेप्ट किया हो, जिनकी समझदारी को हजरत इमाम मालिक ने मान लिया हो, वही इमाम आजम जिनकी अक्ल का आलम यह है अगर एक तराजू लिया जाए, एक पल्ले में अक्ले इमाम आजम हो, दूसरे पल्ले में सारी दुनिया की अक्ले हो, फिर अगर तराजू से वजन किया जाए कसम खुदा की वही पल्ला भारी होगा जिस पल्ले में हमारे इमाम की अक्ल रखी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आजम कौन है? उसके घर और घर जाके फरमाया सुनो मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेके। बेशक बेशक। अच्छा, कहा कि लड़का क्या खूबसूरत लड़का है, इसके हुस्न और जमाल की कोई मिसाल ही नहीं। अच्छा, कमाई उसके घर के अंदर हूरो गिलमान है, यानी खूबसूरत उसके घर में कनीजे हैं और अच्छे लड़के हैं, खादिम हैं उसके। अच्छा, कहा माल ही माल, ऐशो आराम सब कुछ है, कुरान की तिलावत भी है, जिक्र खुदा भी है, जिक्र औलिया भी है, जिक्र इबादत भी है,
ریاضات بھی ہے، مجاہدات بھی ہے، حسنات بھی ہے، خیرات بھی ہے اور اس کے ساتھ کمالات بھی ہے. آپ پھر ایک چھوٹی سی کیا ہے کل یہودی امام اعظم کی عادت دیکھیے. سبحان اللہ یار، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. سمجھ رہے ہو میری بات؟ لیول سے اوپر تو نہیں جا رہی ہے نا. اگر آپ کا لیول تھوڑا ڈاؤن ہو تو تھوڑا اوپر کیجیے. میں اپنا اوپر والا لیول تھوڑا ڈاؤن کرتا تاکہ بالکل مقابل میں آ جائے اور اس کے بعد دونوں کی سطح سے حکومت اسلامی بن سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے اور فرما رہے اللہ سلامت رکھے آپ کو. قادری رنگ بھی بہت نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جی اعلیٰ حضرت نے بلا وجہ نہیں کہا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. جب اس پر واقعہ سناؤں گا تو دیکھوں گا کہ پھر یہاں ہر پور کا بلکہ ہر پور کا ہر سنی مسلمان سبحان اللہ کی صدائے بلند کرے گا. توجہ فرمانا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سب کچھ ہے لیکن چھوٹی سی غلطی، چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر. کہا کون سا عیب ہے؟ کہا وہ یہودی ہے. اب باپ ایک دم چران میں آ جاتا ہے رام جی، آ کر کے کہنے لگا ارے آپ کو شرم آنا چاہیے، کیا کہہ رہے ہو؟ کیسا رشتہ لے کر کے آئے ہو؟ سب کچھ ہے مگر اسلام میں. بے شک بے شک. تب امام اعظم کو جلال آیا. جلال میں آ کے فرماتے ابے بدبخت ہوش کے ناخن لے لے. جب تو امتی ہو کر اپنی بیٹی کو یہودی کے نکاح میں نہیں دے سکتا تو میرا نبی تو سارے نبیوں کا سردار ہے. وہ نبی ہو کے اپنی دو بیٹیاں کسی یہودی کے نکاح میں کیسے دے گا؟ پتہ یہ چلا جس کے نکاح میں آمنہ کے لال نے اپنی 2 لقبے جگر کو دیا تھا وہ یہودی نہیں تھا، میرے مصطفیٰ کا سچا وفادار ہے. توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد کہتا ہے حضور کلمہ پڑھائیے اور مجھے سنی بنا دیجیے. شہزاد بھی ان کو پیغام دے کے جا رہا ہے اگر قبر میں جا کر پٹائی نہ کھانا ہو بلکہ قبر میں جا کے عیش و آرام پانا ہو اور یہ کہنا ہو لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. میری راز سنی تھی چراغ لے کے چلے تو یہ چراغ عشق مصطفیٰ قسم خدا کی نہ وہابیت کے دامن میں ملتا ہے، نہ چکرالویت کے پاس ملتا ہے، نہ دیوبندیت کے یہاں ملتا ہے، نہ رابسیت کے یہاں ملتا ہے. اگر ملتا ہے نا تو سچے سنیوں کے یہاں ملتا ہے اور اسی دربار کو زمانہ کہتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت. تو ہم کہیں گے آج بھی اپنے بدعقیدگی سے توبہ کرو، چلو ہمارے ساتھ بریلی شریف چلو اور وہاں جا کر کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے جب احمد رضا خان کا ساتھ ملے گا نا تو پھر تم بھی کہو گے الحمدللہ. سرکار تشریف لائیں گے قبر میں تو پھر امام احمد رضا خان یاد آئیں گے، کہو گے قبر میں لہرائیں گے تحسن چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان صحابہ اکرام، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. فیضان تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ. مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ مناظر اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مجھے بتائیے پنڈال لگائے ادھر کے چھوڑیے بتائیے 3 پلر ہے. ارے میں پلر تو کہتے ہیں نا، ستون کہتے ہیں نا، کھمبا بول دو اور کیا. کھمبا بولو، لمبا بولو، جو چاہو وہ بولو، کھمبا ہے نا. اچھا یہ میں ایسا کرتا ہوں یہ تینوں کھمبوں کو ادھر کا ہٹاتا ہوں 3 ادھر کا ہٹاتا ہوں. بتاؤ شامیانہ لگا رہے گا؟ نہیں نا، بولو نہیں رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی پلر کی ضرورت ہے. تو یہ بدبخت رافضی یہ کیسے کہتے ہیں کہ حضرت علی کو مانو اور باقی دین کو چھوڑ دو؟ ہم نے کہا چھوڑے گا نا تو تجھے قیامت کے دن کثرت کو کوثر کا جام نہیں ملے گا. کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا اس لیے کہ پلر کو تھامے ہیں تو ابو بکر تھامے ہوئے ہیں.
سنا دوں؟ اجازت ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کون ابو بکر ہے میاں؟ کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ جس دن سمجھ جاؤ گے یہ بھیجا تمہارا درست ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا ذکر کروں تو یہ بھی بتا دوں، آج جس کے نام کی آپ نے محفل سجائی ہے جشن غوث الورا، یہ غوث الورا ہے تو کون ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ کیا ہے ان کے نواسوں میں آتے ہیں، ان کو امام حسین کے نواسے لگتے ہیں، امام حسن کے پوتے لگتے ہیں سیدی غوث اعظم، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی جان تھی وہ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ پتہ یہ چلا حضرت غوث اعظم اگر ایک رشتے سے دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق اکبر کے نواسوں میں لگتے ہیں۔ ابے بدبختو، تم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مانتے ہی نہیں، تم نے تو سیادت کا بھی انکار کیا ہے۔ غوث اعظم کی سیادت کا انکار ان نافسیوں نے اس لیے کیا ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، نام ہے تفریح الخاطر الفاتر فی ترجمت سیدی الشریف عبد القادر، لکھنے والے ملا علی قاری ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے یہ کتاب لکھی اس لیے کہ میرے دور کے اندر کچھ رافضیوں نے حضرت غوث اعظم کے سید ہونے کا انکار کیا۔ آج میں آپ کو بتا کے جاؤں گا کہ میرا غوث کون ہے۔ میرا غوث حسینی سید بھی ہے، حسنی سید بھی ہے، اور ان کی سیادت کا انکار وہی کر سکتا ہے کہ جس کا دل بھی اندھا ہو، جس کی آنکھ بھی اندھی ہو۔ میرا امام تو کہہ کر دنیا سے چلا گیا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو؟ آئے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ ہم سے کہتے ہیں تم علی کا ذکر نہیں کرتے، ہم نے کہا تیرا باپ بھی نہیں کر پائے گا جو اعلیٰ حضرت نے صرف علی کی شان میں اردو کے جملے لکھ دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شوق ہے نا تجھے اپنی شاعری پر، تو آ اپنی جتنی بھی بیکار بدبودار شاعری لے کر آ، ہم امام احمد رضا خان کا صرف ایک شعر لے کر کے آئیں گے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ حضرت علی کا ذکر جو ہم کریں گے تو کیا کر پائے گا؟ ہم بتاتے ہیں اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے مطلع القمرین فی عبادت سبقت العمرین میں اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث تحریر فرمائی، یہ بڑا مشہور جملہ ہے، لیکن اس مشہور جملے کے آگے والا جملہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سرکار فتح مکہ کے موقع پر تھے نا، میرے نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا، ایک بت خانہ کعبہ کی چھت پر تھا، حضرت علی سے میرے نبی نے فرمایا آؤ علی میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ میں کہوں گا حضرت مفتی فاروق صاحب قبلہ کے فرزند ارجمند توجہ دیجئے گا، بات مشہور ضرور ہے لیکن اینڈ والی بات اتنی مشہور نہیں ہے کہ جو ہر ایک کے گوش گزار ہو چکی ہے۔ جس نے رسالہ پڑھا ہوگا وہی جان پائے گا، یا مجھ جیسے غلام کی زبانی سنا ہوگا تو جان پائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے کہا علی میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو، آج اس نبی پاک کے کاندھوں پر علی سوار ہو رہے ہیں جس کا قدم معراج میں عرش پر پہنچ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات اور سمجھا دو، میری لمبائی ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنبد کے لوگ میری لمبائی، اب جہاں تک میری لمبائی، جہاں تک میری رسائی، وہاں تک میں دوسرے کو بھی پہنچا۔ سبحان اللہ ارے سمجھ گئے ہو تو بولو سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا یار مفتی صاحب اب ادھر آئیے، ہمارے بھائی بیٹھے ہیں شاید صاحب حافظ صاحب ماشاء اللہ خوبصورت آدمی، اللہ سلامت رکھے۔ انہوں نے کہا حضرت میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، آپ وہ غبارہ اس کو دے دیجیے۔ تو میں نے کہا تم بھی تو انسان ہے، تم بھی تو آدم کی اولاد ہے، کہ حضرت ہے تو لیکن ہماری اتنی لمبائی کہاں، آپ کی لمبائی ہے گا۔ میں نے کہا اچھا اس کا مطلب بولے آپ کی رسائی ہو جائے گی، میری رسائی نہیں۔ میں نے بھی ہاتھ بڑھایا، لا کے غبارہ توڑ کے ان کو دے دیا۔ ہم نے کہا آپ تو سمجھے بلا تشبیہ و تمثیل، پتہ یہ چلا جہاں تک میری رسائی تھی وہاں تک میری بات ہو گئی، میں نے چیز لا کے دے دی بلا تشبیہ و تمثیل۔ آج علی جس مصطفیٰ کے کاندھوں پہ چلا ہے اس کی رسائی کہاں تک ہے؟ وہ تو لامکہ تک اس کی رسائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج علی سے نہ پوچھو علی پہنچے کہاں تک، جہاں تک مصطفیٰ نے پہنچایا چاہتا وہاں تک پہنچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
हाजिर है तो हो सकता है ये तोपान वाला नुक्ता आपके शहर में किसी ने बिठाया ना हो है, लेकिन तवज्जो ना दिलाई हो। पहला नुक्ता सुनिएगा, हजरत अली है, मुस्तफा के कांधों पर सवार है, सरकार अलैहिस्सलाम के कांधों पर सवार। हमने हजरत अली से आलम तसव्वुर में पूछा, आका ये बताओ कहां तक पहुंचे? हजरत अली बोले, इल्लहु ला युखय्यलु इलैया अन्नी लौ शीतु लनिलतु उफ़क़स समा। बोलिए बोलिए, तर्जुमा नहीं किया लेकिन फिर भी बोले, इसलिए कि हदीस मैंने अरबी में पढ़ी है। सरकार फरमाते हैं अहिब्बुल अरबा लिसलासिल लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। सरकार ने फरमाया अरब से 3 वजह से प्यार करो। एक तो इसलिए कि तुम्हारा नबी अरबी है, दूसरा इसलिए कि सारी कुरान की ज़बान भी अरबी है और सारे जन्नतियों की ज़बान भी अरबी है। आगे बढ़े, हजरत अली से पूछे आका कहां तक पहुंचे? फरमाया इन्नहु ला युखय्यलु इलैया अन्नी लौ शीतु लनिलतु उफ़क़स समा। कहा मैं मुस्तफा के कांधों पर सवार था, कसम खुदा की मुझे ये ख्याल गुजरता था। हजरत अली के जुमले मुझ जैसे कवि के जुमले नहीं, अली के जुमले। समझ में आई बात आपके? किसी आम वली के जुमले नहीं, शहीद साहिब विलायत अली के जुमले। हजरत अली कहते हैं जब मुस्तफा के कांधों पर सवार था, कसम खुदा की मुझे ये ख्याल गुजरता था अगर मैं चाहूं तो नबी के कांधों पर खड़े होकर आसमान का कलावा भी छू सकता हूं। मैंने कहा सुन, फकीर से मालूम, अच्छा ये क्वालिटी भी मैंने हिंदुस्तान के खरगोश से मिली। इस क्वालिटी के लोग अल्लाह बेहतर जाने, ये कोई नई मखलूक है, कौन सी मखलूक है अल्लाह ही जाने। हैं क्या नाम है तुम्हारा? नाम भी कुछ पता नहीं। ठीक है, काम करते रहो बस, इतना ही काफी। ऐसे लोग माशाअल्लाह, ना अच्छी बात, मैं समझ गया। हाँ हाँ मैं समझ गया, उससे मुझे शिकवा नहीं, मुझे खुशी है मत साहब। लेकिन अब इस क्वालिटी को लोग मैंने इंडिया में हर कोने में देखा। पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौन सी मखलूक रखी है, हो सकता है इनकी वजह से अल्लाह हमें रोजियां अता फरमाए। कुछ लोग मेरे जुमले को मजाक में लेके जा रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ मियां। मेरे सरकार फरमाते हैं लौला इबादुल्लाहि रुद्दा व सबिय्यतुल रुद्दा व बहाइम रुद्दा लसुब्बा अलैकुमुल अज़ाबु सब्बा सुम्मा रुद्दा रुद्दा। सरकार ने फरमाया मालूम है अगर अल्लाह की नमाज, अल्लाह की इबादत करने वाले बंदे ना होते, नमाज पढ़ने वाले बंदे ना होते, तुम्हारे घरों के अंदर दूध पीने वाले बच्चे ना होते, घास चरने वाले जानवर ना होते, तो तुम्हारी बदआमालियों की वजह से अल्लाह की तरफ से तुम पर सख्त अजाब भेज दिया जाता। पता चला हमारी बस्तियां अजाबों से बची है तो नमाजियों की वजह से बची है। अगर अजाबों से बची है तो दूध पीने वाले बच्चों की वजह से बची है। अगर बची है तो हमारे घरों में पलने वाले, चरने वाले, घास खाने वाले जानवरों की वजह से बची है। ये सीधे साधे लोग होते हैं ना। सरकार ने फरमाया अहलुल जन्नती बुलहुन, जन्नती लोग सीधे साधे होंगे। इसलिए ऐसे लोगों को कभी मारना भी नहीं चाहिए, छेड़ना भी नहीं चाहिए। अगर उनका दिल दुख जाता है तो फिर नुकसान भी नुकसान। अब गौर फरमाएगा, इधर देखिए मेरी तरफ, हजरत अली सरकार के कांधों पर है। अब दूसरा जुमला सुनिए, सरकार अलैहिस्सलाम के कांधों पर। मैंने कहा भाई अभी मान लीजिए शामियाने पे चढ़ जाता, तो शामियाने पे चढ़ने के बाद खाली शामियाना नहीं देखूंगा, दूर तक की सारी मंजिलें देख लूंगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के कांधों पर। अब पूछो अली से, अली अबू बकर को पहला खलीफा मान लिया, इतनी आसानी से पहला खलीफा मान लिया। हमने कहा वजह क्या है? हजरत अली सरकार के कांधों पर है। सरकार ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली को इतना बुलंद कर दिया है, अली ने अर्श को भी देख लिया है, अली ने लौह को भी देख लिया है, अली ने कलम को देख लिया है, अली ने कुर्सी को देख लिया है, अली ने अर्श को देखा है, अली ने आसमानों को देखा है। अब आखिरी जुमला दे रहा हूं इस वाक़ये का। हमने कहा अली ने लौहे महफूज को भी देख लिया है। तो जिस अली ने लौहे महफूज पर ये देख लिया हो कि नबी के बाद ये लिखा हुआ देखा हो, नबी के बाद पहला खलीफा अबू बकर होगा, तो सरकार के मिसाल के बाद उस अली ने देर नहीं की, फौरन अबू बकर को अपना खलीफा मुकर्रर कर लिया।
سبحان اللہ یہ کہ علی کے بعد تھیوری بھی تھی پریکٹیکل بے شک سبحان اللہ جو ہے اور کر رہے ہیں اور بھی ابو بکر صدیق اگر تھوڑا سا کہیں تو اس کو بھی سب کر حالانکہ ایسا نہیں کہ مجھے 11ویں شریف پر تقریریں کرنا نہیں آتی اللہ کا فضل ہے لمبی لمبی گفتگو رات بھی تقریباً 2 گھنٹہ گفتگو ہوئی احمد آباد کی سرزمین پر کیا زمین ہے الحمدللہ احمد آباد میں اتنے حضرات اولیاء 2 دن وہاں پروگرام تھا صرف میری حاضری 5 میں ہو پائی 5 درگاہ حضرت موسیٰ سبحان کیا بارگاہ حضرت موسیٰ سبحان حضرت سرکار شاہ عالم جن کا عالم یہ تھا وہ بچوں کو پڑھاتے تھے ایک دن طبیعت خراب ہو گئی گھر پر آرام کرنے چلے گئے لیکن دوسرے دن بچوں نے دیکھا کہ باقاعدہ شاہ عالم پڑھانے آ رہے 4-5 دن گزر گئے اس کے بعد شاہ عالم کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو آئے نام تھا محمد سراج الدین سرکار کی عمر بھی 63 سال ان کی عمر بھی 63 سال سمجھ میں آئی بات سچے سید ہے سید سراج الدین سمجھ گئے چند دنوں کے بعد جب آئے تو بچوں سے کہا لاؤ سبق دو تو اب جو لیسن بچوں کو پڑھایا تھا بچے تو روز پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا یہ سبق دکھاؤ اب کن کو معلوم تھا 4-5 صفحے پہلے سے سبق بچے 4-5 صفحے آگے کھولنے لگے کہنے لگے یار پیچھے سے سبق ہے اب استاد اور شاگرد میں بحث ہو گئے حضور آپ نے یہاں تک پڑھا دیا ہے کل بولے کل کہاں آپ کل پڑھا کر گئے نا حضور پیچھے نہیں ہے آپ فوراً اپنی درسگاہ سے اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد چوکی کو آج بھی اس مسجد کے اندر باندھ دیا گیا ہے الحمدللہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ اس چوکی کے نیچے میرے پیر تاج الشریعہ نے بھی نماز پڑھی ہے اور میں بھی الحمدللہ اس کے نیچے ہی نماز پڑھ کے آیا ہوں میں نے ذکر الہی بھی کیا وہاں رب قدیر کا فضل کرم ہے اور مجھے ان ساری بارگاہوں کا فیض بھی مل رہا ہے اور ملتا رہے گا ہر سنی کو ملتا ہے میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین دیکھیں تو صحیح سرکار شاہ عالم فوراً اپنی درسگاہ سے اٹھتے ہیں چوکیوں کو لپیٹتے ہیں اور کہتے ہیں ان پر اب بیٹھوں گا نہیں کہنے لگے کیوں مریدین نے کہا آپ کے شاگردوں نے کہا حضرت نے فرمایا میں پڑھانے نہیں آیا تھا میری عدم موجودگی میں مصطفیٰ کریم تمہیں پڑھانے کے لیے آ گئے تھے پچھلی بار گیا تھا میں تقریباً 4-5 بار جا چکا ہوں ایک بار میں جب گیا تو ایک سید صاحب کے عالم دین تھے کہنے لگے حضرت آج آپ کو وہ عبادت خانہ دکھاؤں گا جہاں حضرت اندر بیٹھ کے عبادت کرتے اور حضرت کی ایک مسجد تھی حضرت کے زمانے کی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے ان کے ایک سگے بھائی تھے ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ بہت پاکیزہ آدمی ہے اسی کے پیچھے نماز پڑھنے کو دل کرتے سمجھ گئے نا تو وہاں پر جہاں میرے سرکار نے بیٹھ کر پڑھایا تھا ان کی درسگاہ تھی تو یہ سید صاحب قبلہ بڑے منتقد اور محبت کرنے والے عالم اس سے کہا حضرت آپ یہاں بیٹھے میں بھی بیٹھ گیا شرف اور برکت حاصل کرنے کے لیے کہنے لگے اب 1-2 حدیث پڑھا دیجیے تاکہ آپ کا شاگرد ہو جاؤں میں نے بھی دیر نہیں کی برکت کے لیے الامن والعلا لنائت المصطفیٰ بدافع البلا نامی جو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے میں نے اس کی 1-2 حدیثیں پڑھ کے سنا دی وہی حدیث جو میں نے آپ کو ابھی سنائی تھی جو ہے اللہ سلامت رکھے کیونکہ امام کی توجہ بہت ضروری یہی رکھتے ہیں اللہ سلامت رکھے دیکھیں نا آپ ہی کی تقریر سننے کے لیے آیا ورنہ میں چلا گیا یہ محبت ہے اب ایسے لوگ اماموں کی دعائیں میرے ساتھ رہیں گی تو کامیابی تو انشاءاللہ مقدر بنی جائے گی اب آگے بڑھوں کون ہے ابو بکر صدیق اکبر میرے نبی فرماتے سألت ربي ثلاثا أن يقدمك يا علي فأبى عليك إلا تقديم أبي بكر سرکار نے فرمایا خدا کی قسم میں نے رب سے 3 بار گزارش کی میرے مولا علی کو صحابہ میں سب سے آگے کر کتنی بار میرے نبی فرماتے ہیں سألت ربي ثلاثا أن يقدمك يا علي میں نے کہا میرے مولا ایک بار دعا مانگی علی کو آگے کر دے سارے صحابہ سے ابو بکر سے بھی عمر سے بھی عثمان سے بھی ابو بکر سے بھی عمر سے بھی عثمان سے بھی آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 1 بار دعا مانگی 2 بار مانگی 3 بار مانگی ہم نے کہا مدینے کے تاجدار نتیجہ کیا نکلا سرکار فرماتے ہیں فَأَبَى عَلَيَّ إِلَّا تَقْدِيمَ أَبِي بَكْرٍ مگر اللہ نہ مانا مگر یہی کہ ابو بکر صدیق اکبر ہی کو آگے کیا جائے
لیے فرمایا ما قدمت ابا بکر و عمر الا قدمهم اللہ تبارک و تعالی. اے دنیا والوں کیا سمجھتے ہو میں نے ابو بکر کو آگے بڑھایا ہے؟ لا لا لا. میں نے عمر کو آگے بڑھایا ہے؟ لا لا لا. سرکار فرماتے ہیں بلکہ ان کے رب نے ان کو آگے بڑھا دیا ہے. اب سنیں یہ پراکیدہ جماعت، جس کو اللہ بڑھاتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت پیچھے نہیں کر سکتی. اور علی فلی ہو ولی ولایت کے شہنشاہ ہے، قاسم ولایت ہے، کمالات ولایت پر قائم ہے. اس لیے ایک جملہ بول رہا ہوں، علی بھی وہی مانیں گے چونکہ حضرت علی نے کہا رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مالو. کہا ہم تو اللہ کی تقدیر سے راضی ہے، اور تقدیر میں لکھا جا چکا تھا کہ ابو بکر سارے صحابہ میں افضل ہوگا. تو ہم نے کہا جب علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی تقدیر سے راضی ہوں، اللہ کے بانٹنے سے راضی ہوں، اللہ کی تقسیم سے راضی ہوں، تو علی کا مطلب یہ بھی ہو گیا میں ابو بکر کی خلافت سے بھی راضی ہوں. اس لیے کہ ابو بکر کو آگے بڑھایا ہے تو کسی دنیا دار نے نہیں، ہم سب کے پروردگار نے آگے بڑھا دیا. سنیں حضرت علی حدیث کے راوی میرے نبی فرماتے ما فاقا ابو بکر بکثرت الصلاۃ ولا بکثرت الصوم الا بسر وقرا فی قلبی. سنو فرمایا ابو بکر کو تم سب پر ساری امت پر جو افضلیت و برتری حاصل ہے وہ اس لیے نہیں کہ ابو بکر کی نمازیں بہت، اس لیے نہیں کہ ابو بکر کے پاس روزے بہت ہے، پھر کس لیے؟ میرے سرکار نے فرمایا اس راز محبت کی وجہ سے جو راز اللہ نے ابو بکر کے سینے کے اندر رکھ دیا ہے. تھوڑا سا کلیئر کر رہا ہوں. ایک دن میرے نبی علیہ السلام بیٹھے، ابو بکر و عمر و عثمان و سعد و سعید و معاذ و معاذ سب بیٹھے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سنو، میں ایسے وقت میں ہجرت کر کے مکہ شریف سے چلا جاؤں، مدینہ شریف چلا جاؤں گا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا. ایک جملہ بولا تھا میرے نبی نے، میرے بھائی کا سر نیچے ہو گیا، اس کو بتا دو تقریر ہو رہی ہے، سننا ہے، سر جھکا کے بیٹھنا نہیں ہے. اس لیے کہ مایوسی وہاں ہوتی ہے جہاں مایوسی دور کرنے والی بزرگ نہ ہو. ہمارے پاس تو علی کا دامن ہے شیر خدا، تو ہم مایوسیاں لے کر کیوں بیٹھیں گے؟ ہمارے پاس تو ابو بکر صدیق اکبر کا فیضان ہے. ذرا توجہ فرمانا اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. سرکار نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ میں مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا جاؤں گا. اب ایک جملہ بول دیا تھا، آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ اٹھے کر چلے گئے، سرکار اٹھے کر چلے گئے. 3 دن یا 4 دن کے بعد یا چند دن کے بعد سرکار کی بارگاہ میں رات کے وقت میں جبریل آئے. آنے کے بعد میرے نبی سے کہتے ہیں سرکار چلے، ہجرت کی رات آ گئی ہے. میرے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر میں اپنے بستر سے قدم ہٹایا. یار ایک ایک جملے پر توجہ چاہتا ہوں، جانے والے کو بالکل نہ دیکھیے گا اور میری طرف توجہ کیجیے گا، غور سے ذرا میری بات کو سنیے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر بھی چلے گئے ہیں. سرکار کی بارگاہ میں رات کے وقت میں جبریل آئے، کہنے لگے سرکار چلے، ہجرت کی رات آ گئی ہے. سرکار اپنے گھر میں ہے، اپنے بستر پر ہے، اپنے بستر سے سرکار اٹھے. اٹھنے کے بعد اپنے گھر کا دروازہ کھولا. جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے ابو بکر صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں. نبی نے فرمایا ابو بکر تمہیں کس نے بتایا تمہیں ابو بکر کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں؟ کہ حضور آپ ہی نے تو کہا تھا. کیسے؟ حضور آپ نے کہا تھا کہ میں ایسے وقت میں ہجرت کروں گا جس بات سے کوئی صحابی نہیں سمجھتا تھا، یعنی کسی بات سے جو کوئی صحابی نہیں سمجھتا تھا وہ ابو بکر صدیق اکبر سمجھ لیا کرتے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیسے کہنے لگے؟ آقا علیہ السلام اس طریقے سے آپ نے فرمایا تھا ایسے وقت میں ہجرت کروں گا کہ جب رات، ایسے وقت میں ہجرت کروں گا جب تمہیں پتہ نہیں ہوگا، تم بے خبری کے عالم میں ہو کے کہنے لگے آقا میں نے سمجھ لیا تھا آپ کی ہجرت دن میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ دن میں تو سب جاگے رہتے ہیں، سب خبر کے عالم میں ہوتے ہیں، بے خبری میں نہیں ہوتے. سرکار میں نے سمجھ لیا کہ آپ ہجرت دن میں نہیں رات میں کریں گے. کہا پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور جس دن آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا اس دن سے ابو بکر نے اپنے گھر میں سونا چھوڑ دیا ہے. ہر دن میں آپ کے دروازے پر اب ایک جملے پر توجہ چاہوں گا، قسم خدا کی اگر آپ کے دل کے اندر
عشق ابو بکر ہے اور یقیناً ہے اور یقیناً رہے گا، تو پھر آپ کی زبان بند نہیں رہے گی اس جملے پر۔ ایمان کو تازہ کرنے والا جملہ دے رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کہتے ہیں آقا علیہ السلام اس دن سے میں نے گھر پہ سونا چھوڑ دیا ہے، ہر دن آپ کے دروازے پر آ کے کھڑا رہتا ہوں اور اس خیال میں کھڑا رہتا ہوں نہ جانے کون سی رات میرے آقا ہجرت کے لیے باہر تشریف لے کر کے آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صحابہ کرام، فیضان صحابہ کرام، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، فیضان غوث اعظم، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابھی تو میری تقریر شروع بھی نہیں، لوگ سمجھ رہے ہوں گے ختم ہونے کے بعد، ابھی تو شروع بھی نہیں۔ میں نے وہ شعری کا پڑھا ہے، ان کا مطلب پڑھا ہے، اسی پہ بات چلی تھی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اور جاؤں کیسے نہیں یار، اب اللہ رب العزت نے ہم دیوانوں کی بھیک مانگنے کے لیے بے شمار راستے کھول دیے، کبھی اجمیر چلے جاتے ہیں تو کبھی کدیر چلے جاتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ ہم نے کہا تم کیوں نہیں جاتے بدعقیدہ؟ تو بولے سب دروازے پر میں، ہم نے کہا ہمارے لیے کھلے۔ اب ایک آدمی ہے نا، اس کے گاؤں کے اندر 15 20 40 لوگ سب رشتے دار ہیں، تو وہ ادھر گیا، ادھر سے آواز، ارے بھیا ادھر آ جا، کھا کھا لے، نہیں ہے، ارے بھتیجے ادھر آ جا یار، تو بہت دنوں میں آیا، تو جہاں جا رہا ہے اس کی قدر ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا قدر اس لیے ہو رہی ہے نا کہ سب سے اس کے تعلقات ہیں، تم نے تو رشتے پہلے ہی ختم کر لیے ہیں، تمہیں کہیں دربار میں جگہ کہاں ملے گی؟ ہم پہنچتے ہیں ایک دربار میں تو کہا جاتا ہے غلام بہت دنوں میں آیا ہے، چل میرا بھی فیضان لے کر کے چلا جا۔ اب میں اپنی بات کر رہا ہوں، احمد آباد شریف ایئرپورٹ سے اترا، اترنے کے بعد گاڑی والے سے میں نے کہا کھانا پینا بعد میں ہوگا، چلو پہلے موسیٰ سہاگ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اور اتفاق یہ دیکھیے گا کہ وہ راستہ تھا مڑنے والا موسیٰ سہاگ کی طرف نہ، تو وہاں سے مڑ کے تھوڑا سا آگے بڑھے تھے، 2-4 قدم ہی سمجھیے، فوراً میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا یار موسیٰ سہاگ کی بارگاہ میں حاضری دینا تھی۔ انہوں نے کہا گاڑی موڑتا ہوں حضرت، بڑے اچھے وقت میں آپ کے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے کہا خیال آیا نہیں ہے، بلانے والے نے خیال ڈال دیا ہے، جا کر رہا ہے حاضری دینے۔ تو بھئی ہمارا تو دروازہ کھلا ہے، کبھی تو ہم کیا کرتے ہیں، خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11 سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے؟ یہ بیٹا بیٹا کھول رہا، ایک سامنے مجھ سے کہا یہ لوگ بڑیوں سے چڑھتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا آپ کو پتا ہے نا وہ ٹیچر بچوں کو بہت مارتا ہے جس کی اولادی پیدا نہیں، سمجھ گیا نا؟ تو ان کو چڑ اس لیے ہوتی ہے کہ آج تک پیدا کوئی ہوا ہی نہیں، ہوئے ہیں تو ایسے بدکار خمینی جیسے مرد، اور دیوبندیوں میں چلے جاؤ تو اشرف علی جیسا سڑی، رشید جیسا بدبودار، غیر مقلدین وہابیوں میں چلے جاؤ تو اسماعیل جیسا بدکار، اور ہمارے یہاں دیکھو شیخ عبدالحق جیسا وفادار، کوئی صابر پاک کلیری ہے تو جڑ تو ان کو یہی ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے ہیں نا سب سنیوں کے مقدر میں کیسے آ گئے ہیں۔ ایک سال پہلے جب میلاد مصطفیٰ پہ کوئی دلیل ہے، سنی بیچارہ انپڑھ تھا، کہنے لگا کیا مانگتے ہو کہ یہ بتاؤ کہاں لکھا ہے میلاد مصطفیٰ؟ سنی نے کہا یہ سنیوں کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ آگے بڑھیے گا ذرا، واللہ لا انظر الى حوزان، حوض بنے مصطفیٰ کا ہے، اے میرے آقا حوض میں کسی کو انکلوڈ کیا ہے، شامل کیا ہے، تب سنو میرے نبی فرماتے ہیں اِنَّا لِحَوْزِ أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ أَفْضَلُ رُكْنٍ مِنْهَا فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ وَالرُّكْنُ الثَّانِي فِي يَدِ عُمَرَ وَالرُّكْنُ الثَّالِثُ فِي يَدِ عثمان وَالرُّكْنُ الرَّابِعُ فِي يَدِ عَلِي بْنِ أَبِي طالب۔ سرکار نے فرمایا سنو میرے حوض کوثر کے 4 پلر ہیں، 4 پلر ہیں، 4 ستون ہیں، 4 کھمبے ہیں۔ ہم نے کہا آقا پہلا پلر کس کے ہاتھ میں ہے؟ سرکار نے فرمایا پہلا پلر ابو بکر کے ہاتھ میں ہے، دوسرا پلر عمر کے ہاتھ میں ہے، تیسرا پلر عثمان کے ہاتھ میں ہے، اور چوتھا پلر علی کے ہاتھ میں ہے۔
کا جان کس کو ملا؟ پھر چاروں پلڑوں کو سنبھالتے ہیں. سمجھ گئے؟ ورنہ تو جس نے ایک کی محبت کو ختم کیا تو سنو میرے نبی نے فرمایا فمن احب ابا بکر وابغض عمر لم يستحي ابو بکر. اگر کوئی صرف ابو بکر سے پیار کرے عمر سے نفرت کرے تو اگرچہ وہ ابو بکر سے پیار کر رہا ہے مگر قیامت کے دن ابو بکر بھی اس کو کوثر کا جام نہیں دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلا پلر پکڑنے والے ابو بکر ہیں لیکن دوسرے برابر میں عمر کھڑے ہوں گے تو کیسے جام دے دیا جائے گا. اور واپسی مدینہ جاتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ مصطفیٰ نے دونوں کو برابر میں لکھا ہے. نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھو. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ و یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر کہیں تو اسلام مکمل کر دو ورنہ تو پھر بات آگے بڑھا دیتا ہوں. کیا بات؟ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا. ہمیں گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہم لوگ اپنے گھر کے اندر کر رہے ہیں. کسی کے باہر تھوڑی کر رہے ہیں. ہم اپنے گھر میں کچھ بھی کر رہے ہیں. سمجھ گئے نا؟ کہ وہ چار دیواری ہے پورا بند ہے. اب اگر کسی کے کان میں آواز آ رہی ہے تو بھیا ہم کیا کریں؟ ہم تو اپنے گھر کے اندر کر رہے ہیں. توجہ ہے آپ کے؟ مکمل شعر پڑھ دو. ان کا مانگتا ہو جو مانگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے. سب مل کے میرے ساتھ یہ حوالے ہمیں رسوا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں. یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے کہ مصطفیٰ اپنے فہرست اپنے لسٹ میں ہمارا نام شامل کیا. اگر شمولیت نہ ہوتی نا تو سرکار کی محبت کی زندگی میں سکتا. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں. ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. ہم کو محتاج اونچی آواز میں ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. اچھا یہ کلام بہت پرانا ہے. ہر دن پڑھوں گا. اگر مان لو ہر دن آؤ ایک مہینے تک ہر دن پڑھو کبھی لگے گا پرانا ہو گیا؟ کیوں؟ نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ سے. نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ سے. میرے لہجے کو وہ میلا
ڈیفینیشن معلوم ہے کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ تعریف کیا پریبھاشا ہے اس کی؟ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ تو میں بتا دیتا ہوں، یہی شعر پڑھ دینا جو اعلیٰ حضرت نے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت سمجھ میں آئے گا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ اب یہ تین لفظ آ گئے، تو حسینی حسنی، تو حسینی حسنی۔ حسینی کا مطلب تو حسین والا ہے، مطلب یہ ہے کہ حسین کی نسل میں ہے، اور اگر دیکھا جائے تو حسنی بھی ہے۔ اب سیدی غوث پاک حسینی حسنی سید کیسے ہے؟ اہل منبر کی توجہ چاہوں گا، آپ بہت سارے شجرے سنتے ہیں، سرکار علیہ السلام کا مبارک شجرہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن آئیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاکیزہ شجرہ بھی بتائے دیتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم حسنی سید کیسے ہے، حسینی سید کیسے ہے؟ باپ کی وجہ سے، باپ کی طرف سے حسنی سید ہے اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہے۔ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ میں کہوں گا سنو، آپ کا نام ہے عبد القادر جیلانی، آپ کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دو، ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، اونچا بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ان کے والد کا نام حضرت یحییٰ ہے، ان کے والد کا نام حضرت محمد ہے، ان کے والد کا نام حضرت داؤد ہے، ان کے والد کا نام موسیٰ ثانی ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام موسیٰ جون ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ محض ہے، ان کے والد کا نام حسن مصنع ہے، ان کے والد کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے، اور ان کے والد کا نام شیر خدا ہے۔ کس کی طرف سے؟ والد کی طرف سے۔ اونچا بولو، ارے سمجھے بات؟ سمجھ گئے نا؟ ایک طرف سے سید ہو گئے، حسینی سید ہو گئے نا، یا حسنی سید ہو گئے؟ حسنی، سمجھ گئے نا؟ تھوڑا سا اور ذہن میں آ جائے بتا دوں آپ۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی، آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دو، ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ، ان کے والد کا نام حضرت یحییٰ، ان کے والد کا نام حضرت محمد، ان کے والد کا نام حضرت داؤد، ان کے والد کا نام موسیٰ ثانی، ان کے والد کا نام موسیٰ ثانی، ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ، ان کے والد کا نام موسیٰ جون، ان کے والد کا نام موسیٰ جون۔ جون ایک لفظ ہوتا ہے جس کا معنی ابیض ہوتا ہے، اور یہ ابیض کا معنی خوبصورت، یہ بڑے حسین و جمیل تھے، اس لیے ان کا لقب ہی جون پڑ گیا تھا۔ آپ جو آپ بولتے ہیں نا، یہ انگلش کا لفظ الگ ہے، یہ فارسی میں لفظ آتا ہے، اس کا عربی میں ابیض آتا ہے۔ تو ان کے والد کا نام موسیٰ جون، ان کے والد کا نام عبداللہ محض۔ اب ان کو عبداللہ محض کیوں کہتے تھے؟ محض کا معنی خالص ہوتا ہے۔ اب چونکہ عبداللہ محض، آپ تھوڑا سا سمجھئے، خالص کو میں بتا دوں، مفتی سلمان صاحب کو جانتے ہیں، امین شریعت کے جو بیٹے ہیں نا، ان کا نام مفتی سلمان ہے، داماد ہے تاج الشریعہ کے۔ ان کے بیٹے سے پوچھا جائے، بولو تمہارے دادا کا نام کیا ہے؟ تو کہیں گے میرے دادا کا نام، میرے دادا امین شریعت ہے۔ اور تمہارے نانا کون ہے؟ کہیں گے تاج شریعت ہے۔ کتنا بڑا کمال ہے! توجہ فرمانا، ذرا غور کرنا، آپ ذرا غور کریں۔ آپ بولے تاج الشریعہ سے آپ کون ہے؟ آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ تو کہیں گے میرے دادا کا نام حجت الاسلام ہے۔ تمہارے نانا کون ہے؟ کہا مفتی اعظم ہے، مفتی اعظم۔ بھی آ جاؤ، یہیں سے تو صدقے مل رہے ہیں۔ عبداللہ محض کو محض کیوں کہتے ہیں؟ وہ خالص تھے، وہ پیور تھے، وہ زبردست تھے، وہ اچھے تھے۔ کس اعتبار سے؟ ان کے باپ کا نام تھا حسن مصنع۔ حسن مصنع بیٹے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے، اور ان کی ماں تھی حضرت امام حسین کی بیٹی۔ ہم نے کہا غوث اعظم کے دادا دیکھ تو صحیح، ایک طرف سے حسینی فیضان لیے ہیں، ایک طرف سے حسنی فیضان لیے ہوئے۔ اب ماں کی طرف سے بھی بتا، ارے بھائی اجازت ہے؟ آپ
مقدم برسر مطلب، حالانکہ سب پہلے سے مطلب ہی مطلب، بے مطلب بات تو نہیں ہوئی ہے نا کوئی بہت؟ بتائیے کہ بھیا ٹھنڈ کا احساس کچھ زیادہ ہو رہا ہے، بولیے پیچھے کا آپ دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہا ہے، اور فرمائیے ذرا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ہے ام الخیر فاطمہ، ان کے والد حضرت عبداللہ صومعی، توجہ، ان کے والد حضرت ابو جمال الدین محمد، ان کے والد حضرت محمود، ان کے والد حضرت ابو العطا عبداللہ، ان کے والد کون ہے؟ ان کے والد سید کمال الدین، ان کے والد حضرت امام ابو علاء الدین محمد جواد، ان کے والد رضا علی، ان کے والد موسیٰ کاظم، ان کے والد جعفر صادق، ان کے والد حضرت امام باقر، ان کے والد حضرت امام زین العابدین، ان کے والد امام حسین، ان کے والد ہے مولا کائنات۔ راضیوں لاکھوں چنے چبائیں گے، جاؤ گے کہاں؟ دونوں طرف سے سید بنو گے، اس کو ثابت کر کے دکھائیں گے۔ حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، محی الدین دین کو زندہ کرنے والا۔ ایک دن حضرت غوث اعظم سو رہے، آنکھ لگے، خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اور جب غوث اعظم پیدا ہوئے تھے نا، تو تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر میں سید عبد القادر اربلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو میرے نبی ان کے والد سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں آئے اور فرمایا سن، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، ہذا ابنک و ابنی ایضا، یہ تیرا بھی بیٹا ہے میرا بھی بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا۔ سرکار خان میں تشریف لائے، غوث اعظم کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت امام احمد ابن حنبل، چار امام ہیں بھیا، کتنے امام ہیں؟ چار، ان میں ایک امام کا نام امام احمد ابن حنبل ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے خواب میں سرکار کو بھی دیکھا اور امام احمد ابن حنبل کو بھی دیکھا، آپ نے اپنی داڑھی کو اس طرح پکڑا رکھا ہے اور داڑھی کو پکڑ کر کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کریم اپنے بیٹے عبد القادر سے کہہ دیجئے کہ میں کمزور ہوں، مجھے سہارا دے دے، میں کمزور ہوں، مجھے سہارا دے دے۔ آپ کو بتائیں گے اشارہ کس طرف تھا؟ اشارہ اس طرف تھا کہ امام اعظم کا مذہب بھی دنیا میں خوب پھول پھل رہا تھا، امام مالک کا مذہب بھی خوب پھول پھل رہا تھا، حضرت امام شافعی کے ماننے والے بھی بہت تھے، لیکن امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے، ان کی تقلید کرنے والے، ان کے مسلک پر چلنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی۔ تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، سرکار نے فرمایا عبد القادر احمد ابن حنبل کی مدد کرو، نماز فجر کا وقت آتا ہے، غوث اعظم اٹھے، آپ نے اٹھنے کے بعد فقہ حنفی کے مطابق نماز نہیں پڑھائی، مصلی حنفی پر نہیں گئے، مصلی شافعی پر نہیں گئے، مصلی مالکی پر نہیں گئے، بلکہ امام احمد ابن حنبل کے مصلی پر، یعنی آپ نے ان کے مذہب کے مطابق نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد ان کے مسلک کو زندہ کر دیا۔ ایک دن غوث اعظم گئے امام احمد ابن حنبل کی قبر، اور جب قبر پر گئے نا تو امام احمد ابن حنبل نے بھی دیر نہیں کی، جب آنے والا عبد القادر جیلانی نکلنے والا امام احمد ابن حنبل کیوں نہیں نکلے گا؟ وہ بھی قبر سے باہر آیا، قبر سے باہر آنے کے بعد غوث اعظم کو سینے سے لگا دیا اور لگانے کے بعد اپنی قمیض دی اور قمیض دے کر کے کہا بیٹا شریعت، حقیقت، حال، فعل حال، ان سب میں احمد ابن حنبل تمہارا محتاج ہے۔ اچھا ایک دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے خواب میں آئے، محبت سے بولے سبحان اللہ،
سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی یہ بتاؤ تم امام احمد بن حنبل کے مسلک پر مذہب پر فتویٰ دیتے ہو، اور ایک حضرت ملا علی قاری ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے تو اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا ہے کہ یہ 4 مسلک ہے نا، 4 اونچا بولو کتنے مسلک ہیں؟ اور چاروں کیا ہے؟ حق، بولو چاروں حق ہے۔ امام ملا علی قاری لکھتے حضرت غوث اعظم کے پاس 4 مسلکوں کا علم تھا، اگر آتا تھا آدمی مسئلہ پوچھنے تو اس سے آپ یہ پوچھتے تھے تو حنفی ہے، تو شافعی ہے، تو مالکی ہے، تو حنبلی ہے، اگر وہ کہتا جی حضور میں حنفی ہوں تو امام اعظم کے فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی شافعی آتا تو اس کو فقہ شافعی کے مطابق فتویٰ دیتے، اور اگر کوئی مالکی آتا تو امام مالک کے اعتبار سے فتویٰ دیتے۔ یہ تھا حضرت امام اعظم نے پوچھا اے عبد القادر جیلانی تم عام طور سے فتویٰ امام مالک کے مذہب پر مسلک پر دیتے ہو، بتاؤ تو صحیح تم نے ان کو اختیار کیوں کیا ہے؟ تب غوث اعظم ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام اعظم سے کہا کہ دو وجہ سے میں نے ان کے مسلک کو قبول کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کا مسلک دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا، عبد القادر جیلانی نے ان کے مسلک کو زندہ کر دیا ہے۔ ہم نے کہا ان کا مسلک دین ہے، اور جو دین کو زندہ کرتا ہے اسی کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ کہا کہ میں مسکین ہوں، بڑیوں میں ایک مقام ہوتا ہے مسکین، اور امام احمد بن حنبل بھی مسکین تھے، وہ بھی ولایت کے مرتبہ مسکین پر فائز تھے، پہنچے تھے، تو آپ نے کہا تم بھی مسکین، وہ بھی مسکین ہے، میں بھی مسکین ہوں، اس لیے میں نے ان کے مذہب کو اختیار کیا۔ پہلا تو یہ کہ اختیار کر کے ان کے مذہب کو زندہ کر دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں بھی مسکین تھا تو میں نے بھی رب کی بارگاہ سے اس عہدے کو حاصل کر لیا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، چستی کے ساتھ بیٹھی، اور چستی کے بدل پہ بالکل سستی بھی ہے، بالکل ایک لفظ چستی اور سستی، کیا سمجھا؟ ایک طرف چلے جاؤ تو کامیاب ہو، دوسری طرف چلے جاؤ تو بیکاری ہو، بولے یار بڑا سستا اس لیے کہ وہ سستی ہے، بولے بڑا کامیاب آدمی اس لیے کہ اس کے اندر چستی ہے، سمجھ گیا؟ اب میں یہ دیکھوں گا کہ آپ چستی کو اختیار کرتے ہیں یا سستی کو اختیار کرتے ہیں۔ وقت تو کافی ہو گیا ہے، لیکن اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ مجھے کل پھر دوبارہ دہلی کی طرف جانا ہے، لمبا سفر کرنا ہے، تو میں بھی تھکا ہوا ہوں، آپ بھی تھکے۔ توجہ فرمائیے گا، ذرا ادھر غور کریں۔ ایک دن سیدی غوث پاک قادری ہونا، قادری الحمدللہ اونچا بولو، ہم کیا ہے؟ قادری ہے، ہمیں قادری ہونے پر فخر ہے۔ قادری کھائے تصدق، اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصدق صدقہ ہمیں ملتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دن سیدی غوث پاک ہے بغداد سے قائم ہو جاتے ہیں، پوری دین نے تلاش کیا، پتہ نہیں چلا، غیب سے آواز آتی ہے عبد القادر کو تلاش کرنا چاہتے ہو، چلو دریائے دجلہ کی طرف چلے جاؤ، پوری دین چلے گئے۔ ایک بزرگ ہے انہی میں حضرت سعد بن عبداللہ تستری، کہتے ہیں میں بھی ساتھ میں تھا، جیسے ہی دریائے دجلہ کے قریب پہنچنے کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ سیدی غوث اعظم پانی کے اوپر چل رہے ہیں، وَنَسْمَعُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَتُقَبِّلُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، مچھلیاں نکل کے غوث اعظم کو سلامی پیش کر۔ اتنا ہی نہیں، مچھلیاں غوث اعظم نے ہاتھ نیچے کر دیا ہے، مچھلیاں اچھل کے کوئی آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہے، کوئی آپ کے پیروں کو بوسہ۔ مسلح نکلا، مسلح پر لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آیت لکھ کر یہ بتا دیا گیا قادریوں کہ عبد القادر جیلانی جو آج دریائے دجلہ میں ہے یہ عام آدمی نہیں ہے، اس کو تو اللہ نے ولیوں کا سردار بنا کر کے بھیجا۔ اور دوسری طرف لکھا تھا سلام علیکم اہل البیت اہل البیت اہل البیت اہل البیت، ہم نے کہا اہل البیت کیوں لکھا تھا؟ اہل البیت اس لیے لکھا تھا تاکہ زمانے کو پتا چل جائے کہ جو غوث اعظم کے سید ہونے کا انکار کر رہے ہیں وہ بدبخت بالکل تباہ اور برباد ہے، اس لیے کہ ان کی سیادت پر آمنہ کے لال نے مہر لگا دی ہے۔ سرکار نے
نے خود فرمایا یہ میرا بیٹا ہے اور جو نبی کا بیٹا ہوگا وہ سید ہوگا کہ نہیں؟ ارے یار بولو پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مصلی نکلا ہے، لکھا ہے السلام علیکم یا اہل البیت، یا اہل البیت لکھ کر یہ بتا دیا گیا عبد القادر جیلانی کوئی اور نہیں، اہل بیت ہی کا ایک فرد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صحابہ اکرام، فیضان صحابہ اکرام، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان تاج شریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مسلح بچ گیا، نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں، ہوا میں بچا، پیچھے صفے بھی لگی ہوا میں۔ سبحان اللہ تو بول دو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا آگے بڑھو، نماز پڑھاؤ، بندیوں کی جماعت پیچھے کھڑی ہے۔ سرکار نے مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھائی، سارے صحابہ کو پتہ چل گیا سارے نبیوں کے سردار کا نام محمد ہے۔ آج غوث اعظم نے نماز پڑھائی ہے، پتہ چل گیا سارے ولیوں کے سردار کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ گھر سے مطلب فلاں بڑا ہے فلاں بڑا ہے، یار میں نے کہا تیرے بڑا کرنے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، بڑا وہی ہوتا ہے جس کو مدینے والا بڑا کر دیا کرتا۔ بس آخری جملے دے رہا ہوں، غور کیجیے گا۔ غوث اعظم نے نماز پڑھائی، نماز ظہر کا وقت تھا غالباً، نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألک بحق جد نبیک وخیرتک من خلقک۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے میرے مولا میں تجھے اپنے نانا جان جو تیرے نبی ہیں اور تجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے ہیں، اے اللہ میں اسی عبد القادر محمد عربی کا وسیلہ دیتا ہوں اور دعا کیا مانگ رہے ہیں اللہ تقبض روح مرید او مریدت لی الا علی التوبہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ سلسلہ قادریہ میں، سلسلہ قادریہ میں، قادریوں میں سلسلہ قادریہ میں جتنے بھی مرد اور عورت ہیں مولا مرنے سے پہلے ان سب کو توبہ کی توفیق ضرور عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے دعا کی ہے والملائکۃ یؤمنون علی دعائک، آپ کی دعا پر فرشتوں نے آمین کہہ دیا ہے، والحاضرون یؤمنون ایضا، جتنے ولی بیٹھے تھے وہاں پیچھے موجود تھے سب نے آمین کہہ دیا۔ اب ہر پور کا سنی مسلمان کہتا ہوگا حضرت دعائیں تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں اور بھی کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ غوث اعظم نے دعا کی تو قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو میں کہوں گا سن، حافظ غیبی نے ندا لگائی تھی اور کہا تھا انی قد استجبت لک، اے عبد القادر جیلانی خوش ہو جا میں تیری دعا کو قبول کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدی غوث پاک کا بے شمار فیضان فضل و کرم عطا جود و سخا سے نوازے اور ہمیں قیامت تک ان کی صدقے کھلائے اور بعد انتقال بھی ان کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے، اور انشاءاللہ الرحمن رب چاہا تو ہم قادری کل قیامت کے دن قادری جھنڈے کے ساتھ اٹھائے گئے۔
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज, आखिर में ये बात अर्ज कर रहा हूँ, अपनी बच्चियों की तहजीब पर, अपने बच्चों के कल्चर पर ध्यान दें। जो बच्ची आपकी स्कूलों में पढ़ती है ना, उन पर खास तौर से तवज्जो दो, कहीं किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ उनकी दोस्तियां तो नहीं। बहुत बच्चियां हमारे हाथों से जाती हैं, निकल जाती है। तहजीब यही है, तमद्दुन यही है। बहुत सारी तफसीर बयान की जा सकती थी और की जाती है, लेकिन अपनी बच्चियों को आलिमा बनाने की कोशिश करो। दीन सिखाओ, दीन सिखाओगे ना तो कम से कम इस दिल के अंदर इस्लाम की सच्ची मोहब्बत बाकी रहेगी। समझ गए? वरना बहुत बच्चियां और ये बदबख्त जो जमाते हैं ना, है ना, बहुत कमीने किस्म के लोग हैं। स्कूल और कॉलेजों में आजकल क्या होता है, गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कियों से दोस्तियां करती हैं, फिर वो दोस्ती बढ़ती है, फिर लड़कों से दोस्ती कराती है। इस तरीके से एक मुसलमान की बच्ची तबाह होती चली जा रही है। अपनी बच्चियों की जिंदगी भी संभालो, अपनी बच्चियों को तहजीब भी दो। अगर वो स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाती हैं तो कम से कम ऐसा इंतजाम करो कि 1 घंटा किसी आलिम या किसी आलिमा के सुपुर्द करो, जो तुम्हारे बच्चे और बच्चियों को दीन सिखाए। और उसके बाद भाई आप 5-5, 6-6 हजार की ट्यूशनें लगा के बच्चों को पढ़ाते हो। मस्जिदों के इमामों को महीने में 500 रुपये, 1000 रुपया कम से कम लगाओ, और लगाने के बाद उनसे कहो, हजरत हमें भी दीन सिखाओ, हमारे बच्चों को भी दीन सिखाओ। जब तक दीन घर में रहता है ना प्यारे, कभी भी घर के अंदर कुफ्र, गुमराही, बददीनी नहीं। घरों के अंदर दीन चला गया है, फिर वहां पर याद रखो कभी भी खैर खाई नहीं है। हमेशा कुफ्र भी हो सकता है, गुमराही भी आ सकती है, बदअकीदगी, बदमज़हबी भी आ सकती है। अगर अपनी नस्लों को तबाह होने से बचाना है तो दीन सिखाओ, ये दीन तुम्हारी जिम्मेदारी है। और नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूँ, खुदारा ये गाने सुनना छोड़ो, अगर ईमान की खैर चाहते हो। इसलिए कि आज हम लोगों के पास सवाल आते रहते हैं, लोग कहते हैं हजरत ये गाने में जुमला है, ये जुमला है, ये जुमला है। मुफ्ती साहब जुमला है, रहमा इंतकाल कर गए, कितने सवालों के जवाब दिए होंगे, है ना। आता है हजरत ये कुफरी जुमला इस गाने के अंदर है, तो इस पर क्या हुक्म है? तो मालूम है कितने कितने कुफरी जुमले होते हैं। किसी में खुदाए ताला से इख्तिलाफ होता है, किसी में नमाज का मजाक होता है, किसी में कुछ होता है, और वही गाने हमारी कौम का नौजवान सुनता है। याद रखना, कुफरी बात को रजामंदी के साथ सुन लेना, ये भी कुफर है। और खुदा ना करे रात में वही कुफरी गाना सुनकर के सो गया और सुबह को मर गया, तो किस हालत में है? क्या फायदा ऐसी जिंदगी से कि पूरी जिंदगी हम जलसे सुनते रहे, तकरीरें सुनते रहे, और गानों की लतें भी न छोड़े कि मरते वक्त वही गाना सुन के सोए थे, ईमान भी हाथ में ना पाया, तो जिंदगी गुजार के लेके क्या गया? इन कुत्तों के गानों को छोड़ो यार। वो मरदूद कमीना, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, फिल्मी दुनिया का कमीना मरदूद बैठ के ये कहे कि तुम्हारे फजर की अजान से मेरी नीयत खुल जाती है, मेरी नींदें खराब हो जाती है, तो क्या तुम इतने बेगैरत हो गए कि तुम ये नहीं कह सकते हो घरों से टीवियां निकाल के, मोबाइल से गाने निकाल के, रब की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करके ये क्या नहीं कह सकते? अबे कुत्ते, अगर तुझे हमारे मुस्तफा की दी हुई अजान से नफरत है तो हमें तेरी पूरी फिल्मी इंडस्ट्री से नफरत है, इसलिए कि हम मरे नहीं है, बेगैरत नहीं है। हमने तो गैरत मुस्तफा का, हमने तो गैरत मुस्तफा का दामन थाम लिया है, और हम तो आज भी यही कहते हैं, उन्हें जाना, उन्हें वाला, रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द व दुनिया से मुसलमान गया। हमें किसी को खड़ा नहीं करूंगा कि गाने से मुझे भी मालूम कौन गाना सुनता है, लेकिन यहाँ से ये पैगाम लेके जाना, तब तो कादरी दूल्हा का तुम्हें फैज मिल रहा है, हम सब का जलसा कामयाब हो गया। हर आदमी दिल पे इरादा करके उठेगा कि आज से इंशाअल्लाह मैं तो टीवियां देखना है और मैं गाने सुनना इंशाअल्लाह। और जिनके घरों के अंदर टीवियां है वो 2 लम्हे के लिए, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन। तुम्हारी बहन या बेटी अगर रास्ते से गुजरती और कोई अजनबी मर्द
बेटी की तरफ देखने क्या करोगे बताओ? मारोगे ना? भाई गैरत तो यही करेंगे ना। बोलो यार, हक बात बोल रहा हूँ। कड़वा जाम है, पी लेना। जब तक कड़वा जाम पिलाया ना जाए मेरे अजीज, शुगर भी खत्म नहीं होती। जी बेशक। कड़वा पीकर ही बीमारी दूर होती। मारोगे ना? भैया तुम बताओ जवानों, बहन की तरफ नजर होता है कभी? होगा कि घर में बैठे रहो आराम से, हाथ में तलवारें निकल जाएंगी? तो मैंने कहा यार उस वक्त गैरत मर जाती है जब घर के अंदर रात को आता है और टीवी चलाता है और टीवी बैठ करके देखता है, बराबर में तेरी बहन आया, वो भी बैठी हुई है और वो भी टीवी देख रही है, तू भी गंदी तस्वीरें देख रहा है और तेरी बहन भी गंदी तस्वीरें देख रही है। इतनी गैरत मर गई, इतना भी होश नहीं है इस पागल बाप को जो अपनी बेटियों को दुनिया के गलत मंजर दिखा के, और जब बेटी किसी गैर के साथ चली जाती है तो आंखों में आंसू लेके आता है। मैंने कहा मुजरिम तू था, तूने अपनी बच्ची के किरदार को बर्बाद किया था। अगर तूने दुनिया के सीधा दिखा के फातिमा तू सहरा की चादर का सीध दिखाया होता, कसम खुदा की तेरी बेटियां कली से फातिमा बन के नजर आए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जलसे बदलो, यही है जलसे का इख्तिताम, इसी को कहते हैं रिजल्ट। यही रिजल्ट दे रहा हूं। अपनी सोच बदलने की कोशिश करो। अगर इसके बाद की गैरत मर गई है तो तुमसे कोई सवाल नहीं है, और आज भी अगर गैरत जिंदा है तो घरों की टीवियां तोड़ के निकालो और कहोगे हमें इसकी जरूरत नहीं है। और याद रखो कि कितने भी हाई स्टाफ पहनने वाले मरदूद कहते रहे टीवियां चलाओ, हम किसी को नहीं मानते। हमें पाकिस्तान की बोली नहीं चाहिए, हमें बरेली के अहमद रजा खान की बोली चाहिए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद दीन जिंदाबाद। में हराम कहा है, हराम था, हराम है। चाहे मुझ जैसे कितने भी मौलवी वीडियो बनवाते रहे, उनके अमल को मत देखना, ताजुश शरीया के अमल को देखोगे इंशाअल्लाह तुम्हारी आखिरत दुरुस्त हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये शिक्र अल्लाह से भी है, बिल्कुल मेंबरों की हालत खराब कर रखी है, जलसों को बिल्कुल तबाही के दहाने पर लेकर के आ गए। तो कलाम क्या पढ़ने आ गए, अब इनको बगैर वीडियो के कुछ समझ में ही नहीं आता। ताजुश शरीया का नारा लगाते हो तो फतवा ताजुश शरीया का मानो। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर तुम्हारे सामने बैठा है, रब का करम है। मौलाना सलमान साहब यहाँ बैठे, इनसे पूछो जलसों की कोई कमी नहीं है। इसी महीने में कम से कम 10 से 15 जलसे मैं खुद कैंसिल कर चुका हूँ। मुझे नहीं चाहिए मामूल, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं वीडियो ना बनवा के हिंदुस्तान में मशहूर होगा तो नहीं होगा। मेरे ताजुश शरीया ने कोई वीडियो नहीं बनवाई, लेकिन बस्ती बस्ती करिया करिया करारा किसी और का नहीं, ताजुश शरीया का लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शोहरत रब देता है मियां, या रसूल अल्लाह। शोहरत रब देता है रब। बेशक बेशक। हमेशा अपने दिल में ये इरादा रखो, कोई नहीं है शोहरत देने वाला। रब चाहता है ना तो कोई तस्वीर ना हो, फिर भी उसकी मोहब्बत की तस्वीर हर दिल में आ जाती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के अल्लाह। साथ पे भरोसा करके आगे बढ़े तो सही, रब का करम है। इसलिए मेरे भाइयों, घरों के हालात दुरुस्त करो। मेरे अजीज, इन बातों पे अब भी हंसना आ रहा है तो फिर मैं क्या करूं? मेरे लिए ही बेहतर है कि चेहरा छुपा के चला जाऊं। पूरी दुनिया लुट चुकी है भाई। हम पता है किस कगार पे खड़े हैं, हमारे घर में डाकू घुसा है, हम दरवाजे पर बैठ के कुर्सी पर बैठ कर कुछ कर भी नहीं सकते, तमाशा देख रहे हैं। अब तिजोरी का सोना भी गया, अब हमारे बैंक का पैसा भी गया, हमारा गल्ला भी उठ गया, यही हमारा सब कुछ लुट रहा है। हम है कि पगड़ई में जिंदगी काट रहे हैं, हमारी बच्चियां हमारे हाथों से निकल रही है। बताओ तो सही, बरेली के अंदर कितनी ऐसी लड़कियों के केसेस आए थे अखबार में? होश के नाखून लो, होश के इस अक्ल पर जोर दो। पागलों की तरह जिंदगी काटना मुसलमान का काम नहीं। होश के नाखून लो। एक बच्ची भी अगर मुसलमान की कही जाती है, इस दिल से पूछो, आंखों में आंसू आते हैं, इसलिए कि वो बच्ची किसी और की नहीं है, इस्लाम की मुकद्दस शहजादी हमारे आंखों से। तुमने जो घरों के अंदर माहौल बना रखा है, किसी की बेटी अगर निकाह होके आ गई, दूल्हा बन गए तो जानवरों की तरह मारते हैं। मर्द होते, सरकार फरमाते ला तजरिब वला तुकब्बिर। बीवियों को मारना है, ना उनके चेहरों को बुरा कहना है, ना उनके चेहरों पर मारना है और ना उनको बुरा कहना है, बल्कि उनसे मोहब्बत के साथ जिंदगी काटना है। कुछ ऐसी मुस्लिम औरतें भी सामने आई कि जिनके शौहरों ने उनको तलाक दे दी,
दर बदर भटकती रही, कहीं कोई सहारा नहीं मिला, तो फिर उन्होंने गैरों का हाथ थाम लिया। ये सब गैरत की बातें हैं हमारे लिए। अरे कोई भी मुस्लिम बच्ची है, मेरी बेटी हो या आपकी बेटी हो, सुन्नी से उल अकीदा है तो हर मुसलमान सुन्नी से उल अकीदा की बेटी है। बेशक बेशक उसका दर्द सबको होना चाहिए। समझ में आई बात आपके? अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं समझता हूँ खड़े हो जाए।